Bismillahirrahmanirrahim. Let me start about the drug addiction. Okay, drug addiction. अच्छा, addiction क्या होती है? ADDICTION, addiction. When you are used to something and when you use something excessively जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं हद से ज़्यादा और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको कहते हैं एडिक्शन. चाहे वो चाय हो जाए, जैसे अब आप चाय ज़्यादा अगर पी रहे हैं, पूरे दिन में आपको एडिक्शन हो रही है कि रोटी भी नहीं खा रहे और चाय के बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर एडिक्टेड टू टी. यू आर एडिक्टेड टू टी. कोई भी चीज़ जिसको आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको एडिक्शन कहते हैं. और एडिक्शन जो है वो किसी मेडिसिन की भी हो सकती है, जैसे कई लोग नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं. अब मैं बाकी डिटेल में आपको बताती हूँ. ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, यानी नशे की लत. अब इसमें यहाँ पे उस चीज़ को नशा कहा गया जब आप एडिक्शन करते हो. यहाँ पे अब हम किसी और एडिक्शन की बात नहीं कर रहे. ड्रग एडिक्शन, ड्रग क्या है? यानी कोई भी चीज़ है जो आप मेडिसिन या इस सेंस में यूज़ करते हो, तो ये है नशे की लत. तो नशे की लत जो है वो इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे. पूरी दुनिया में आज नशे की जो लत है सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आम एक मसला है. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. बहुत तरह की ड्रग एडिक्शंस हैं, ये नशे की बहुत सारी लत हैं. और बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोलूट डिपेंडेंस ऑन इट. लेकिन सबसे ख़तरनाक क्या है? जब आप इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एब्सोलूट डिपेंडेंस, मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं. मुकम्मल एहसार, जब आप इसके ऊपर मुकम्मल एहसार करना शुरू कर देते हो तो ये सबसे बुरी कंडीशन होती है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस. और बहुत लंबे अरसे तक ड्रग्स का इस्तेमाल, बहुत लंबे अरसे तक अब क्या होगा कि नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, नशा आवर अद्वियात का बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है. मुस्तकिल, परमानेंटली ज़हनी एंड फिज़िकल, और आपकी बॉडी की यानी कि जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है. सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कुछ तरह की ड्रग्स ऐसी हैं दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी. और कुछ ऐसी यानी ये जितनी ज़्यादा ख़तरनाक शय इस्तेमाल करेंगे इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है. और इसका मुसलसल इन्हिसार जो है वो किसके ऊपर? दो चीज़ों पर मुनसर है. अच्छा, सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मारिजाना, टोबैको, वैलियम, कोकेन एंड एल्कोहल. अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बता के उसके बाद उसकी तरफ आती हूँ. एल्कोहल क्या है? शराब. कोकेन क्या है? ये है जो आम इधर कोकेन लगी हुई होती है, जिसको उर्दू में मेरे ख्याल में भंग भी कहते हैं. और फिर उसके बाद है वैलियम. वैलियम जब जिस बंदे को नींद नहीं आ रही होती वो मेडिसिन यूज़ करता है, छोटी सी एक में ये टैबलेट होती है, इसके ऊपर भी लोग डिपेंड करते हैं, यानी रोज़ ले रहे हैं वैलियम. और ये इसका कंडीशन भी इस तरह की बन जाती है कि ये ड्रग है और इसकी एडिक्शन जो है वो बहुत कॉमन हो गई है. इसी तरह टोबैको, जिस तरह कई लोग चेन स्मोकिंग यानी स्मोकिंग करते हैं, कई लोग बड़े सिगार पीते हैं और उसके अंदर टोबैको का यूज़ करते हैं, तो ये भी जो है वो तंबाकू, उसको उर्दू में तंबाकू कहते हैं. मारिजाना जो है वो क्या है? मारिजाना भी हेरोइन की और या हशीश की एक किस्म है, हशीश होती है ये. और फिर है हेरोइन. हेरोइन इज़ अ वेरी डेंजरस ऑफ ऑल. इफ़ यू विल से दैट विच वन इज़ द मोस्ट डेंजरस, सबसे यानी ख़तरनाक कौन सी है, तो आप कहेंगे हेरोइन है. तो कुछ तरह के जो कॉमन यानी कुछ तरह के जो हमारे ड्रग्स हैं या फिर नशावर अद्वियात हैं, उनमें शामिल हैं हेरोइन, मारिजाना यानी हशीश, तंबाकू, वैलियम सोने की जो गोली होती है, साथ लिख दें, कोकैन, यानी कि कोकैन क्या होगी, उसको कोकैन ही कहेंगे, एंड अल्कोहल को क्या कहेंगे?
الکوہل بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کے کہیں کہ شراب وغیرہ. تو ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی دا انوائرمنٹل فیکٹرز, اور نشہ آور ادویات کا استعمال جو ہے وہ ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی ماحول کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. A few important environmental factors, اور کچھ جو ماحول کے فیکٹرز ہیں یا اثرات ہیں وہ کون کون سے ہیں. فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اثرات that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. اچھا, peer influence کیا ہوتا ہے؟ PEER, peer influence. آپ جس کمپنی میں بیٹھتے ہو نا, جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, اس کو آپ مانیٹر کرنا چاہیے کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, اور کبھی ایسے لوگوں میں نہ بیٹھیں جو آپ کو ان چیزوں کی طرف راغب کریں. کہ کئی ایسے فرینڈز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ذرا کش لگا کے دیکھو کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا یار, یہ دیکھو تو صحیح, ایک دفعہ چیک تو کرو. اینڈ دس از ویری رانگ, دس از پیئر انفلوئنس. اگر آپ کا دوستی یارانہ ایسے لوگوں میں ہے تو ان میں بیٹھنا اٹھنا آپ بالکل بند کر دیں, ختم کر دیں. ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ. اچھا, ٹربلڈ کیا ہوتا ہے؟ جب پریشان قسم کا ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, یعنی آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. تو جب یہ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ ہوگا, جب آپ کے گھر میں ٹینشن زیادہ ہوں گی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے یہ چیزیں یوز کرنا چاہیے. اینڈ دس از ریئلی رانگ. یو شوڈ ناٹ یوز دیم, یو شوڈ ناٹ ٹیک اسٹریس, اینڈ یو شوڈ یوز کہ آپ قرآن پاک پڑھیں, اللہ کی طرف رجوع کریں اور نماز روزہ کریں. تو یہ سب سے بری بات ہے کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ یا جب آپ کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں, تو یہ اب کون سی دو چیزیں ہیں جو زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں یا جس کی وجہ سے آپ ڈرگ ایڈکشن کی طرف سے آتے ہو. اس میں آپ باقاعدہ اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ کچھ اہم ماحولیاتی عوامل جو نشے کی لت کا باعث بن سکتے ہیں وہ ہم عمر لوگوں کے برے اثرات اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہے. پریشان کن گھریلو پس منظر اور برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا, یہ جو ہے کس کا باعث بنتے ہیں؟ یہ ڈرگ ایڈکشن کا یا پھر نشے کی لت کا سبب بنتے ہیں. نشے کی لت کا سبب بنتے ہیں یا نشے میں پڑنے کا سبب بنتے ہیں. وین ینگ پیپل ریمین ان بیڈ کمپنی, جب نوجوان لوگ خراب قسم کی غلط قسم کی صحبت میں پڑتے ہیں. کمپنی کا اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ جس بندے کی کمپنی میں بیٹھیں گے, اگر وہ اچھا بندہ ہے آپ اس سے اچھی چیزیں پک کرتے ہیں, اور اگر وہ برا بندہ ہے تو آپ بری چیزیں پک کرتے ہیں, اور اگر وہ محنتی ہے, نمبر اچھے آتے ہیں, وہ آپ اس سے وہ پک کرتے ہو. جیسے اب ایک لائق بچہ ہوگا, اس کی کمپنی میں آپ بیٹھیں گے تو وہ اس کا اثر آپ کے اوپر پازیٹیو پڑے گا. اگر بری کمپنی میں بیٹھیں گے, بیڈ کمپنی میں, بری یعنی صحبت میں, تو آپ کا برا اثر پڑے گا. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ لوہے کی دکان پہ بیٹھنے سے وہ جو ویلڈنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کے کپڑوں پہ آپ بے شک ویلڈنگ نہ کریں, آپ کے کپڑے ضرور جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں چنگاری پڑ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ پھولوں کی دکان پہ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ خوشبو ضرور آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کی کمپنی کو آپ جوائن کریں گے, کہتے ہیں کہ 5 آپ جو ہے وہ ایوریج ہوتے ہیں ان 5 لوگوں کا جن کے ارد گرد آپ زیادہ بیٹھتے ہیں. اگر ان کے اندر جو عادتیں ہیں وہ آپ کے اندر شفٹ نہ ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کہا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, کیونکہ جب آپ برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں آپ بھی جھوٹ بولیں گے, اگر وہ دھوکہ کرتے ہیں آپ بھی دھوکہ کریں گے. اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس ان دا نیم آف ایڈونچر, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایڈونچر کے نام پہ کہ آج یار یہ کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, شیشہ پیتے ہیں, یہ مطلب یہ ساری چیزوں کے اندر پڑتے ہیں. اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس ان دا نیم آف ایڈونچر, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تجربات کے نام پر مہم جوئی کرتے ہیں, تجربات کے نام پر ایک مہم کرتے ہیں. دے may fall a prey to addiction, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نشے کی لت میں پڑ سکتے ہیں. may fall prey, وہ شکار ہو سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی fall a prey to addiction, یعنی وہ شکار ہو سکتے ہیں نشے کا, یا نشے کی لت کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, fall a prey to victim. The people who are dissatisfied and discontented, جو لوگ اپنی زندگی میں غیر مطمئن ہوتے ہیں اور discontented, اور اپنی with their lives, اور اپنی زندگیوں کے ساتھ غیر یعنی کیا ہوتے ہیں؟ غیر مطمئن. تو یہاں پہ غیر مطمئن اور ناخوش,
یہاں پہ ڈسسیٹسفائیڈ ناخوش اور غیر مطمئن ہوتے ہیں. اب کنٹینٹڈ بندہ کیا ہوتا ہے؟ کنٹینٹڈ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، مجھے اطمینان ہے، وہ ہے کنٹینٹڈ. جو غیر مطمئن بندے ہیں، جو ڈسسیٹسفائیڈ ناخوش بندے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ، میں آلسو ریزورٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن، وہ بھی نشے کی لت میں پڑ سکتے ہیں. ریزورٹ ٹو کا مطلب ہے پڑھ سکتے ہیں. دے مے ریزورٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن ان آرڈر ٹو سیک، کس لیے، کس وجہ سے، ٹو اسکیپ اینڈ اسکیپ فرام رسپانسبلٹیز آف لائف، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دے میں ریزورٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت کا شکار ہو سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ غیر مطمئن ہوتے ہیں اور غیر ناخوش ہوتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ میئر ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ از دا ریہیبلیٹیشن. اور سب سے جو میئر کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہاں پہ آپ کو آنا چاہیے. دا موسٹ امپورٹنٹ میئر، علاج. اس کا جب آپ کسی چیز کا علاج کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں میئر. میئر لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ دوسرا عنصر جو آبادکاری مدد کرتا ہے وہ مناسب پیشہ ورانہ رائے ہے. تو یہ ریہیبلیٹیشن کیا ہے؟ اچھا سب سے دا موسٹ میئر یہاں پہ کس کے لیے کہا گیا؟ کوئی بھی آپ کسی چیز کے لیے کوئی کریکٹیو میئرز یوز کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو کریکٹیو میئر یعنی صحیح قدم اٹھانا. تو قدم کون سا اٹھانا چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ سب سے اہم اقدام جو سلسلے میں لیا جانا چاہیے ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں ان دس ریگارڈ از دا ریہیبلیٹیشن. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اس سلسلے میں نشئی کا علاج اور صحت کی بحالی. ریہیبلیٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ نشئی کا علاج. اچھا ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ ان کو لے کے آپ جا سکتے ہیں اور ریہیب کرتے ہیں. ان کو ریہیب یعنی دوبارہ صحت کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کو دوبارہ نارمل لائف کی طرف لے کے آتے ہیں. تو اس کو اسی لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کہا گیا. ریہیب کرنا یعنی وہ نشئی اور صحت کی بحالی ہے. اور بہت سارے اب اس میں کیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف اے ڈرگ ایڈکٹ، اور ڈرگ ایڈکٹ یعنی کہ جو نشے کی لت کا شکار ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ان مینی کنٹریز کیسے؟ ان کو ریہیبلیٹیشن کر کے. ان کی اس سلسلے میں اہم قدم کیا ہے کہ وہ نشئی کا علاج اور صحت کی بحالی کے لیے کام کریں. نشئی کا علاج ان مینی کنٹریز، بہت سارے ملکوں میں، پاکستان انکلوڈنگ پاکستان شامل کرتے، پاکستان کو شامل کرتے ہوئے، ایڈکٹس دیئر فیملیز، نشہ کرنے والے، ان کے خاندان اور ان کے دوست، کنسیڈر اٹ اے ٹیبو، بہت اس کو برا سمجھتے ہیں. ٹیبو آپ یاد رکھیے گا، ٹیبو کا مطلب ہوتا ہے وین یو آر شائی آف سم تھنگ، شائی ٹو ایڈمٹ سم تھنگ، کہ آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں شرم محسوس کریں. تو وہ کیا برا سمجھتے ہیں؟ ٹو شیئر دیئر پرابلم، کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی کے ساتھ شیئر کریں یا کسی کو بتائیں. ود ادرس، کہ وہ اپنے مسائل کو دوسروں کے ساتھ یعنی ان سے مشورہ مانگیں. تو اس مشورے کو وہ برا سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیوں برا سمجھتے ہیں؟ آپ کسی سے مشورہ کرتے اور وہ 10 گھروں میں جا کے جب بتائے گا تو آبویسلی آپ اس کو ٹیبو ہی سمجھو گے نا. تو یہ ہمارے جنرل ایٹیچیوڈ ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو چھپانے کی بجائے اس کو کی کیا شروع کر دیتے ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیتے ہیں. آؤ مجھے ایک بات پتہ چلیے، میں تمہیں بتاتی ہوں. اینڈ دس از اے ویری رانگ تھنگ. اور کسی کے راز سے جب آپ پردہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو گھر بیٹھے رسوا کرتی ہے. اس لیے کوشش کیا کریں، اگر کسی نے کوئی آپ سے سجیشن مانگی ہے، کوئی آپ سے مشورہ مانگا ہے، اس نے کوئی اوپینین مانگی ہے، تو آپ پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹیل ادر پیپل، ڈونٹ انوالو ادر پیپل، ڈونٹ ٹیل دیئر اسٹوریز ٹو ادر پیپل. اسی لیے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ٹیبو سمجھتے ہیں. یہاں پہ کیوں اس کو برا سمجھا جاتا ہے؟ کہ نشئی، ان کے خاندان اور دوست دوسرے کو اپنے مسائل کے متعلق بات چیت کرنا ٹیبو سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. ٹیبو جو ہے وہ
शर्म महसूस करते हैं। दे फील एम्बेरसमेंट टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। और वो क्यों समझते हैं एम्बेरस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी होती है उनको। जब आप कहते हो ना कि आज मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई है किसी के सामने, जब आपको शर्म महसूस होती है तो आप कहते हो एम्बेरसमेंट, तो वो बड़ी शर्म महसूस करते हैं इस बारे में बात करते हुए। अबाउट इट फॉर फियर, किस खौफ से? इस खौफ से कि उनको डिक्लेयर्ड एंड आउटकास्ट, कि वो क्या होगा, कि वो उस डर से कि इसके बारे में बात करने से परेशान होते हैं कि कहीं उनकी बरादरी से बाहर ना कर दिया जाए, कि आउटकास्ट ना कर दिया जाए, कि उनको बरादरी वाले मिलना जुलना छोड़ ना दें। आउटकास्ट का मतलब है कि आपकी बरादरी आपसे दूर हो जाए। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, इससे ना सिर्फ क्योर करना, इलाज मुश्किल हो जाता है। क्योर का क्या मतलब है? इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी जगहों पे एडिक्ट्स जो है वो डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट। बहुत सी जगहों पे जो नशा करने वाला है वो वक्त पे इमदाद ना मिलने की वजह से, लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट, वक्त पे इलाज ना मिलने की वजह से, लैक का मतलब होता है कमी, तो इलाज ना मिलने की वजह से और काउंसलिंग ना होने की वजह से मर जाता है, मर भी सकता है। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग ये होती है कि जब आप किसी को किसी के पास लेके जाते हैं, काउंसलर्स के पास, वो उसको समझाता है, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग करता है और पेशा राय के बग़ैर मर जाते हैं। तो ये पेशा वाराना जो राय आप किसी से लेते हैं उसको कहते हैं COUNSELLING। वो मशवरा जो डॉक्टर से करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट से करते हैं, उसको काउंसलिंग कहते हैं। आप देखें कैरियर काउंसलिंग भी होती है। जब आपने किसी को पूछना हो कि मैं कौन सा कैरियर इख्तियार करूं, वो सबसे पहले आपको कहेगा आप अपना विजन देखो, आप अपने इंटरेस्ट देखो, आप अपना पैशन देखो। जिस तरफ आपका पैशन है, आप उस तरफ इंटरेस्ट है, उस तरफ आपको जाना चाहिए। तो कैरियर काउंसलिंग क्या होती है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, इसी तरह ये जो काउंसलिंग है वो है किस टाइप की काउंसलिंग, कि यू शुड go back to your normal life because this drug addiction is ruining your life आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रही है, इसको बर्बाद कर रही है। तो ये काउंसलिंग कौन करते हैं? साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करते हैं, यानी राय देते हैं। पेशा वाराना राय से वो लोग महरूम रह जाते हैं और मर जाते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, इसके कंट्रोल के जो सेहत के मराकज़ हैं कंट्रोल के, तो इस बीमारी को कंट्रोल करने वाले जो मराकज़ हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ये हैं आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस। उसको रूबा सेहत करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह हैं ऑफ द एडिक्ट्स, यानी इसके कंट्रोल और सेहत याबी के अमल के लिए बहाली सेहत के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर बहाली के मराकज़ तो कंप्लीट मेडिकल। अब कुछ होते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे जिनके पाँव टांगें किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाती हैं और उनको दोबारा प्लास्टिक की टांगें लगाई जाती हैं, तो उनको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर फॉर द ड्रग एडिक्ट, दे आर फॉर द पीपल हु आर नीडिंग टू गो टू देयर बैक नॉर्मल लाइफ। तो इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर बहाली के मराकज़ को कहते हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तौर पे उसकी मेडिकल सपोर्ट दी जाती है उसको, यानी उसको अटेंड किया जाता है वहाँ पे, और इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद दी जाती है। तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइड की जाती है या दी जाती है टू दीज पीपल इन दी सेंटर्स, इन सेंटर्स में, इन मराकज़ में। सेंटर्स क्या हो गया? मराकज़ में। इन मराकज़ में क्या होगा? पूरा मतलब इसका क्या बनेगा? इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मुहैया की जाती है। ड्रग एब्यूज़र्स, अब ड्रग एब्यूज़र्स कौन से हो गए? ड्रग एब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर ड्रग। नशा करने वाले जो लोग हैं उनको कहेंगे ड्रग एब्यूज़र्स। क्या कहेंगे? ड्रग एब्यूज़र्स। इसलिए नशेयों को मंजूर शुदा बहाली के मराकज़ में लेकर जाना चाहिए। नशेयों को देयरफॉर, इसीलिए नशेयों को मस्ट बी टेकन लेकर जाना चाहिए टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर। एक प्रॉपर और सर्टिफाइड का क्या मतलब है? सर्टिफाइड वो होता है जिसका सर्टिफिकेट भी होता है,
یعنی ان کو باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ کر کے سائیکیٹرسٹ ہی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، نیم حکیموں کے پاس نہ لے جانا، ویئر دے آر ناٹ سرٹیفائڈ، دے آر جسٹ سٹنگ کہ ہم کرتے ہیں علاج، اور وہ زنجیروں کے ساتھ باندھ کے پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیں. تو ان مراکز میں لے کے جانا چاہیے جہاں ان کے لیے مناسب. تو اس لیے نشیوں کو منظور شدہ بحالی صحت کے مراکز میں لے جانا جو ہے وہ کیا ہے، لے جانا چاہیے جہاں انہیں کیا ہو، ویئر پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ کیور از اویلیبل فار دیم. پراپر کیور کا مطلب ہوتا ہے علاج، جہاں پہ ان کے لیے کیا مناسب علاج اور دوا موجود ہوتی ہے، کیور موجود ہوتا ہے. however تاہم this requires rapid identification of the problem، کہ اس میں نشے کی لت کی فوری شناخت ضروری ہے، اور ان کی اور کیا ہے، فوری شناخت یعنی آئیڈینٹیفائی کر لیں، شناخت کر لیں. آئی ڈی کارڈ کیا ہوتا ہے جس سے آپ کی شناخت ہوتی ہے، تو اس پرابلم کی، اس مسئلے کی شناخت بہت ضروری ہے. اینڈ فل کوآپریشن آف دا وکٹمز ود دا ٹیم آف دیز سینٹرز، اور وہ جو وکٹمز ہیں، جو نشے کا شکار ہیں، جو نشئی ہیں، ان کا متاثرین کا جو تعاون ہے مرکز کی ٹیم کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اب اس میں دو شرطیں لگی ہوئی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ کوآپریشن وہ کرے، جو ڈرگ ایڈکشن کرنے والا ہے وہ فل کوآپریشن کرے، فل کوآپریشن آف دا وکٹمز. تو ان وکٹمز کی، متاثرین کی پوری مدد ہو ود دا ٹیم آف دی سینٹرز، ان ٹیم کے سینٹرز کے ساتھ. اب یہاں پہ وکٹمز کون ہیں؟ اس کے گھر والے وکٹمز ہیں، وہ متاثرین ہیں. کئی دفعہ وہ لوگ تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہیروئن کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک مریض کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جا کے نشہ ضرور کروں، اور وہ ان لوگوں کے پاس بھاگ کے پہنچتا ہے. تو اس صورت میں جو وکٹمز ہوتے ہیں، جو اس کے گھر والے، کئی دفعہ وکٹم میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو ڈرگ ابیوزر ہے، وکٹم میں اس کے گھر والے بھی، ہاؤس ممبرز بھی شامل ہیں، ہوم ممبرز، اور اس کے اندر اس کے ریلیٹیوز جو اس کے ساتھ بہت کلوز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ سارے وکٹمز یا متاثرین جو ہیں، ان کی کوآپریشن کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ سینٹر والوں کے ساتھ، جو بحالی صحت کے سینٹرز ہیں، جو ان کو کہیں اس کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں یا اس کے ساتھ وہ مکمل تعاون کریں. دا اونلی فیکٹر کیا ہوگا؟ دوسرا فیکٹر یا دوسرا عنصر یہ ہے دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو دا ریہیبلیٹیشن آف دا ڈرگ وکٹم از پراپر کاؤنسلنگ. کنٹریبیوٹ جو کہ نشے کے شکار کی آباد کاری میں مدد کرتا ہے، وہ مناسب پیشہ ورانہ کیا ہے؟ رائے ہے، پراپر کاؤنسلنگ ہے، رائے. دا سونر اٹ از ڈن، جتنے جلدی وہ کیا جائے، دا بیٹر اٹ از فار دا وکٹم. اور نشے کے دوبارہ نشے کی تو نشے کے شکار کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، نشے کے شکار کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. دا کاؤنسلنگ پروسیس مسٹ کنٹینیو، اور یہ کاؤنسلنگ کا پروسیس یا یہ نشے کے دوبارہ نشے کی حالت میں نشے کے شکار کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. نشے کے دوبارہ نشے کی طرف رجوع کرنے کے خطرات کی وجہ سے پیشہ ورانہ رائے کا مشورہ مریض کی بحالی صحت کے لیے بھی جاری رہنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے مشورہ دینا بند کر دیا، کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں. ایون آفٹر دا ڈرگ ابیوزر، اگر ڈرگ ابیوزر یا پھر نشئی نے ریہیبلیٹیٹ ہونے کے بعد، یعنی ٹھیک ہونے کے بعد کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ بیکاز آف دا ڈینجرز آف اے ریلیپس، کہ دوبارہ وہ نشے میں دوبارہ لت میں واپس نہ چلا جائے، ریلیپس نہ ہو جائے. ریلیپس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ اسی حالت میں چلے جانا، دوبارہ ڈرگ کو یوز کرنا شروع کر دینا. اگر ہیروئن پی رہا ہے تو ہیروئن کو دوبارہ پینا شروع کر دینا. تو کیا کرنا چاہیے؟ نشے کے دوبارہ خطرات کی وجہ سے کاؤنسلنگ کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، یعنی جو آپ کی مشورے ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے، اور وہ باقاعدہ کوئی اس کا بندہ اس کے ساتھ ساتھ رہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور یہ غلط ہے، اس کو سیدھے راستے پر لائیں. ڈاکٹرز، اب اس میں کیا ہے؟ دا سونر اٹ از ڈن، جتنے جلدی ہو سکے اس کو کریں. sooner the sooner it is done, the sooner it is done, the better it is for the victim. جتنے جلدی
آپ اس کی مدد کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. اٹ از فار دا وکٹم بیٹر، بہتر ہے، اتنا ہی متاثر بندے کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی جو نشہ کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے. دا کاؤنسلنگ پروسیس. اچھا یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ بیماری کو بڑھا رہی ہے، کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. آپ ویسے کسی سے پوچھتے ہو، آپ کہتے ہو کہ اس کاز کے لیے آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. اب فار ایگزامپل آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں غریبوں کے لیے والنٹریلی، کہ آپ پور کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور ساروں سے کہتے ہیں اپنی فیملی ممبرس سے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالو، یہ بندہ بڑا غریب ہے اس کی مدد کرنی ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہو، آپ کتنے پیسے دو گے، ہاؤ مچ یو ول گیو ہیلپ. یہ جو ہے ہیلپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنا، یعنی 5 روپے دے رہے ہیں، 50 روپیہ دے رہے ہیں، 1000 لاکھ کتنے روپیز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جب بیماری آپ کو ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، فار ایگزامپل آپ کو نمونیا ہو گیا، تو آپ کہتے ہو کہ اس بیماری میں جب وہ ٹھنڈ میں باہر گیا تو اس کی بیماری میں اور زیادہ کنٹریبیوٹ ہوا. کس نے کنٹریبیوٹ کیا؟ کولڈ یا پھر کول ونڈ نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر دیا، یعنی اور زیادہ بڑھ گئی اس چیز کی وجہ سے. تو کنٹریبیوشن ہوتی ہے جب وین ایور سم تھنگ از انکریزنگ بیکاز آف سم ادر فیکٹر دیٹ از کالڈ اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹ، اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹ. تو بڑھا کون سی رہی ہے چیز؟ ایک چیز اور اس میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن آف دا ڈرگ وکٹم میں پراپر کاؤنسلنگ. وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ہم اگر ہم اس کو باقاعدہ جو ہے وہ کون سی کاؤنسلنگ دیں کہ اس کو بحالی صحت کی رائے سے نوازیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کی کاؤنسلنگ کرے، بے شک وہ ڈاکٹر ہو، سائیکیٹرسٹ ہو. تو ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈس مسٹ کنٹینیو ٹو کرٹیکلی واچ. اور ڈاکٹرز کو، فیملی کے بندوں کو اور اس کے دوستوں کو جاری رکھنا چاہیے ٹو کرٹیکلی واچ، کہ اس کے اوپر چیک رکھیں، اس کو دیکھتے رہیں اینڈ کونسل، اور اس کو باقاعدہ مشورہ دیتے رہیں دا وکٹم فار بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، کہ تاکہ وہ موٹیویٹ رہے. موٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کے لیے تیار رہے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے، اور ایڈجسٹمنٹ کریٹ کرے بغیر اس چیز کے. کہ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، ایک نشے کی چیز ہے جو روز آپ کھاتے ہیں، اب اس کے بغیر رہنا ہے آپ نے، تو وہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ تو کریٹ کرنی پڑے گی نا. اب نئی زندگی میں نئی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کریٹ کرنی ہے، اس کو پازیٹیو سائڈوں کی طرف بار بار لے کے آنا پڑے گا، اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، اور اس کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا. کہیں پارک پہ لے کے جائیں، کہیں ساتھ رکھیں اس کو، کہیں پہ آپ اس کو کسی بندے مولوی صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں جو اس کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، کسی مینٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں. مینٹر کون ہوتا ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، جو آپ کو اچھا مشورہ دے، جس سے آپ موٹیویٹ ہوں، وہ آپ کا مینٹر ہوتا ہے. اور وہ آپ کے پیرنٹس میں بھی کوئی مینٹر ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو پورا دن میں ایک آدھ لیکچر ضرور دیا کریں. تو مریض کو بہتر ترغیب اور انضباط کا مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے. ایڈجسٹمنٹ کا یعنی اس کو اپنی نئی حالات کے مطابق ڈھالنے میں مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی. اور ڈرگ ایڈکشن یا نشے کی لت جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، یا سب سے بڑا خطرہ ہے، تھریٹ ہے. تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ خطرہ. ان پاکستان الون، صرف پاکستان میں، الون کا مطلب ہوتا ہے صرف، دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس، تقریباً 5 ملین جو ہے وہ نشئی موجود ہے. ایڈکٹس انڈر گو نیومرس اکنامک، سوشل اینڈ ہیلتھ پرابلمس. اور جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں انڈر گو جاتے ہیں نیومرس، بہت سارے معاشرتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہیلتھ پرابلمس میں چلے جاتے ہیں. پرابلمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ نشہ کریں گے، ایک بندہ تھا جو وہ ڈرگ کرتا تھا، اور اس نے کیا کیا، اپنے گھر میں گیا، اپنے پیرنٹس سے ساری ان کی جمع پونجی یعنی منی ان سے لے لی اور جا کے نشے میں لگا دی. پھر ایک دن آیا، کہتا ہے کہ میں نے برتن بیچنے ہیں، میں نے بالیاں بیچنی ہیں، اور ماما کا سارا زیور بھی بیچ دیا. تو یہ اب اس نے اکنامک لاس کیا. کیا اس کا اکنامک لاس ہوا، یعنی اکنامک ان کی خراب ہو جاتی ہے، معاشی
معاشی لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے کمزور پڑ جاتے ہیں یہ لوگ، اور سوشلی پھر لوگ ان سے ملنا جلنا، ایون پیرنٹس ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں. پھر یہ سوشل لاس ہوا. اور تیسرا لاس کیا ہے؟ ہیلتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب بار بار کھائیں گے پئیں گے اس کو نشے کو، نہ روٹی کی ہوش ہوگی نہ اور کسی چیز کی، تو وہ کمزور بھی پڑ جائیں گے اور وہ ان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ کیونکہ تینوں فیکٹرز جو ہے وہ خطرناک ہیں. دا گورنمنٹس آل اوور دا ورلڈ، دنیا بھر میں ساری حکومتیں